नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भाषाओं की नफ़रत को किस तरह से हिंदू मुस्लिम नफ़रत में बांट दिया जाता है, अहम तरीन मुद्दों को किस तरह से हिंदू मुसलमान में बांट करके नफ़रत का माहौल बनाया जाता है, अगर आपको ये सीखना है तो बीजेपी लीडरान से सीखना चाहिए। वो एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे में किस तरह तकसीम कर देते हैं और हर मुद्दे को मुसलमान हिंदू करने में रत्ती बराबर भी हिचकिचाते नहीं हैं। और उनको मालूम हो चुका है कि यही एक हथियार है वो गैर मुस्लिमों को या हिंदुओं को मुत्तहिद करके नफ़रत बांटने का और अपनी सियासी रोटी सेंकने का। महाराष्ट्र में ज़बान को लेकर के जो सूरत हाल बन रही है वो आप लोग जानते हैं। गुज़श्ता 2-3 दिनों से कई लोगों के ख़िलाफ़ मामले दर्ज हुए। मीरा रोड पर दुकानदारों पर हमला हुए जिन्होंने मराठी ज़बान की तौहीन की या उन पर तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मामला आपस का था। मराठी ज़बान, अब ये कोई नहीं देखता कि मराठी ज़बान बोलने वाला हिंदू या ज़बान की जो तौहीन करने वाला है वो मुसलमान। लेकिन इस मामले को देखें, मुंबई में का ये नफ़रत भरा चेहरा जो हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ आग उगलता है, उसने इस मामले को कहाँ से कहाँ ले जा कर के उन लोगों से पूछ रहा है कि आपके अंदर हिम्मत है तो उन लोगों को जा कर के मारो जो टोपी और दाढ़ी रखे हुए हैं। क्या वो पूरी तरह मराठी बोलते हैं? क्या वो ओरिजिनल मराठी बोलते हैं? देखिए क्या बोल रहा है। आप देखिए कहाँ तक इन लोगों की नफ़रत है और किस कदर इन लोगों की नफ़रत है जो अपनी सियासी दावपेच के बीच में जो है माहौल को ख़राब करते। सुन लीजिएगा। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे हे षडयंत्र आहेत। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत। लव जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचं पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? ये जो कोण छाती ताणून बोलतायत ते, इस तरीके कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी के मुद्दों को भटकाने के लिए एक सेकंड का भी वक्फा यहाँ पर नहीं लगता। बेंगलुरु से एक वीडियो आई नाज़रीन गिरामी आज, सिर्फ 5 लाख रुपए के कर्जे में होने वाले डिस्प्यूट को लेकर के अपने रिश्तेदार के घर को आग के हवाले कर देता है और सीसीटीवी कैमरा में ये फुटेज जो है वो कैद हो जाती है। सुब्रमणी के तौर पर इस शख्स का जो है इस वक्त निशानदही की गई है, शनाख्त की गई है। जुलाई 1 को पेश आया हुआ मामला है। बेंगलुरु के विवेकानगर इलाके में अपने रिश्तेदार के घर को आग जला देता है क्योंकि कुछ दिन पहले उनके साथ 5 लाख रुपए कर्जा जो दिया गया था उसको लेकर के झगड़ा हुआ था। बॉटल में पेट्रोल भरकर लाता है, कंपाउंड के अंदर डालता है, वहीं पर आग लगा करके वहां से फरार हो जाता है।
اب اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے جو ہے لوگوں نے الگ الگ طرح کے جہاں پر تبصرے کیے ہیں، وہیں پر کس طرح سے قرضہ جو ہے وہ الگ طرح کی صورتحال بیان کرتا ہے، اس کی بھی ایک تصویر ہے۔ جبل پور میں کس طرح سے ایک پولیس کا کالر تھامتا ہے ایک نوجوان اور اس کو دھکیلتا ہے، نمبر پلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک گاڑی کو روک دیا جاتا ہے تو پولیس کے ساتھ ہی نوجوان جو ہے کھینچا تانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس قدر وہ گنڈا گردی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ انتظامیہ کا فیلر ہے کہ پولیس سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسی ایم پی میں ایک پولیس افسر کو جو ہے مارتے ہوئے، اس کو کپڑے نکال کر توہین کرتے ہوئے اور مسلمان ہونے کی گالی دیتے ہوئے نظر آیا تھا۔ یہ وہی مدھیہ پردیش ہے۔ مغلیہ دور کا شیش محل دہلی میں دوبارہ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، خبریں آ رہی ہیں۔ یہ محل سن 1653 میں شہنشاہ شاہجہاں کے دور حکومت میں تعمیر ہوا تھا۔ ایک طویل عرصے سے یہ محل اور اس کے اطراف کے باغات بڑی خستہ حالی کا شکار تھے، تاہم آثار قدیمہ کے ادارے یہ نے اس کے قدیم حسن کو بحال کرنے کا بیڑا اٹھایا، جبکہ دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مغل طرز کے 4 باغ کو اثر نو تعمیر کیا تاکہ اس کے اصل جاہ و جلال کو واپس لایا جا سکے۔ یہ تاریخی مقام اس وقت توجہ کا مرکز بنا تھا جب جنوری 2024 میں لیفٹیننٹ گورنر ونے سکسینہ نے یہاں کا دورہ کیا اور اس کے بعد بحالی کا کام تیزی سے آگے بڑھا ہے۔ شالیمار باغ، جسے ابتدا میں عزیز آباد گارڈن کہا جاتا تھا، شہنشاہ شاہجہاں نے اپنی بیوی عزیز النساء بیگم کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ شالیمار کا مطلب راحت و خوشی کا مقام، اور انعام خود بادشاہ نے رکھا تھا۔ اس محل کی تاریخی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ 1658 میں یہیں پر اورنگزیب کی پہلی تخت نشینی انجام پائی گئی تھی۔ DDA نے اس منصوبے کے تحت قدیم بوسیدہ بارادری اور 3 روایتی کاٹیجز کو بھی بحال کیا۔ بحالی میں چونے کی سرخی، لکھوری اینٹیں، قدرتی نامیاتی مواد جیسے گڑ، بیلگری اور اڈو کی دال استعمال کی گئی تاکہ اصل مغل فن تعمیر کا احساس برقرار رکھا جا سکے۔ اب الگ الگ تبصروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں۔ کسی نے لکھا BJP کو مغل دور کے ان یادگاروں سے مطلب ہے جس سے کمائی ہوتی ہے، باقی سب تو جو ہے صرف سیاست، نفرت کی سیاست کرنے کے لیے ہے۔ خاتون کے اپنے پھوپھا سے ناجائز تعلقات ایسے تھے کہ شادی کے 45 دن میں ہی شوٹروں کی مدد سے شوہر کا قتل کروا دیتی ہے بیوی۔ ناظرین گرامی، بھارت میں اس وقت اس طرح کی خطرناک خبریں آ رہی ہیں کہ جن کو سن کر کے ہی یہ بھی کیا واقعی میں ہو سکتا ہے، یہ یقین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے عاشق اور حقیقی پھوپھا کے ساتھ مل کر شوہر کو مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا اور سازش رچی، قتل کو انجام دیا گیا۔ بہار کے اورنگ آباد ضلع سے یہ دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا۔ 24 جون کی رات نبی نگر تھانہ علاقے میں لیمبو کھاپ موڑ کے قریب پیش آیا ہے، جب پریانشو عرف چھوٹو کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ بیوی گونجا سنگھ کے اپنے حقیقی پھوپھا جیون سنگھ کے ساتھ تعلقات تھے، اور جب تعلقات کے بارے میں پتہ چلا اور ان کو جب محسوس ہوا کہ محبت میں خلل ہو رہا ہے تو گونجا کی پریانشو سے شادی ہو گئی تھی، تو پریانشو کو راستے سے ہٹانے کے لیے شوٹر کو بلایا گیا، سپاری دے دی گئی۔ کس طرح سے جو ہے ناظرین گرامی رشتوں کی اس وقت پامالی ہو رہی ہے، رشتوں کا قتل ہو رہا ہے۔ ان خبروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج ایک ویڈیو آئی ہے کھیڑا سے، گجرات میں ویئر ہاؤس کے رائس مل میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کی یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، اور ناظرین گرامی ادھر اب ایک ہفتے کے اندر دیکھیں گے تو کتنے ایسے واردات پیش آئے ہیں۔ ابھی تلنگانہ، آندھرا میں بھی ایک فیکٹری میں کس قدر بڑے پیمانے پر آگ لگی، کتنے مزدور اس میں جھلس گئے آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب یہ گجرات کے ویئر ہاؤس کے رائس مل کی ہے جو کھیڑا میں واقع ہے، اور بہت بھیانک آگ لگنے کی یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔
اس سلسلے میں ابھی تک جانی و مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی طرح جھارکھنڈ کے بھراڑوا بلاک میں آج جو ہے ایک تیز رفتار ٹرین دوسرے تیز رفتار گوڈس ٹرین سے ٹکرا گئی ہے۔ بندو واسینی نامی علاقے میں یہ معاملہ پیش آیا۔ گوڈس اسٹیشنری کی گوڈس ٹرین تھی، سامنے ایک ٹرین کھڑی تھی۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے 14 بوگیاں وہ جو ہے پوری طرح سے نیچے گر گئیں، لیکن اس میں جانی نقصان کی کوئی تفصیلات نہیں آئی ہیں۔ ابھی تک پورے نقصان کے سلسلے میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہے جو آج بھارت میں پیش آیا ہے، اور کس قدر بھیانک ٹکر تھا اس کا اندازہ آپ اس ویڈیو میں بھی لگا سکتے ہیں۔ ادھر اٹلی کے روم میں بھی آج بہت بڑے پیمانے پر گیس بلاسٹ ہوا ہے، اور اس میں کئی لوگوں کے جو ہے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ ویڈیو بھی اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی کہ گیس اسٹیشن میں پیش آنے والا یہ بلاسٹ، ظاہر سی بات گیس اسٹیشن میں اگر آگ لگ گئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس تیزی کے ساتھ یہ پھیلے گی۔ اس سلسلے میں بھی پوری تفصیلات نہیں آئی ہے۔ ابھی فی الحال میں آنے والی خبروں کی کچھ ویڈیوز ہیں جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ ناظرین گرامی، آئیے کان کو بجا کے آپ کی سماعت درست کرنے والا ایک ڈاکٹر بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، یعنی کان پہ آپ کے بجائے گا اور آپ کی جو سماعت ہے اس کو درست کرے گا۔ اب اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد کس طرح کے تبصرے آتے ہیں مجھے یہ کہنا نہیں پڑے گا آپ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے اپنے اپنے اندازے، اپنے اپنی چیزیں، لیکن یہ پاکستانی ڈاکٹر جو ہے وہ ایک بچے کی سماعت کو دوبارہ بحال کرتا ہے اس کے کان پر مار کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اس سے اللہ کے نام سے بلواتا ہے اور وہ اللہ کا نام لیتا ہے، پیٹھ پیچھے جاتا ہے، تالیاں مارتا ہے، اس کی آواز اس کو محسوس ہو رہی ہے کیا پوچھتا ہے، وہ ہاں جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد سے یہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے پیمانے پر وائرل ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ ڈھونگ ہے، محسوس تو نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس علاج کروانے کے لیے، تو اب کیا ان کے ہاتھ لگ گیا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مختلف تبصروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، غازہ پٹی میں آج مجاہدین کو ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے۔ جنوبی غازہ میں قابض اسرائیلی فوج کے کمانڈ سینٹر پر فلسطینی مزاحمت کاروں کا ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ یہ اسلامی جہاد کے عسکری ونگ سرایہ القدس نے مختصر بیان میں مرکز اطلاعات فلسطین کو بتایا کہ ان کی مجاہدین نے شمالی خان یونس میں واقع مسجد خضرا کے اطراف میں قابض اسرائیلی فوج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو 107 ملی میٹر کے راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حملہ براہ راست اور مؤثر ثابت ہوا، جس سے دشمنوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ یہ جو ہے اس وقت بات سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجاہدین اور حماس کے مجاہدین اور القسام کے مجاہدین براہ راست اس وقت گھات لگا کر صہیونی درندوں کو جو ہے جہنم واصل کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ رپورٹ سامنے آئی، جنوبی شہر خان یونس اور شمالی علاقے بیت حانون میں دشمن کے فوجیوں کو گھات لگا کر جو نشانہ بنایا گیا اس میں 3 صہیونی فوجی جہنم واصل ہوئے اور کئی زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ عبرانی ذرائع ابلاغ نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ وہ الگ ہے جو یہ تو گولانی بریگیڈ کی جانب سے جو ہے تعلق رکھنے والے 2 فوجیوں کو جہنم حاصل کرنے کا دعویٰ ہے اس خبر میں القسام بریگیڈز کی جانب سے۔ وہ سرایہ القدس نے کیا تھا، یہ القسام بریگیڈز نے حملہ کیا۔ ایک قابض اسرائیلی ٹینک کو اینٹی ٹینک میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں یہ 3 فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور باقی کے زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے 2 بڑے حملوں میں 2 دنوں کے اندر بہت سارے صہیونی درندوں کو جہنم حاصل کرنے میں سرایہ القدس اور القسام جو ہے کامیاب ہوئے ہیں۔ ادھر امریکہ کا نیا جنگ بندی کا منصوبہ کیا ہے، 60 روزہ سیز فائر اور قیدیوں کی مرحلہ وار رہائی کی تجویز کیا ہے، اس پر ہم لوگ غور کر لیتے ہیں۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ یہ تفصیل آپ سمجھ لیں۔ امریکی منصوبے میں 60 روزہ سیز فائر کی شق شامل کی گئی، یعنی یہ جو جنگ بندی ہوگی وہ 60 روزہ ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی مکمل ضمانت حاصل ہوگی۔
اس دوران مرحلہ وار قیدیوں کی رہائی کی تجویز دی گئی ہے، جیسے پہلے دن 8 اسرائیلی قیدی زندہ حالت میں رہا کیا جائیں گے، 7ویں دن 5 لاشیں حوالے کی جائیں گی، اور 30ویں دن مزید 5 لاشیں دی جائیں گی، اور 50ویں دن 2 زندہ قیدیوں کی رہائی عمل میں آئے گی، 60ویں دن 8 مزید لاشیں حوالے کی جائیں گی۔ تبادلے کے تمام مراحل سادگی سے بغیر کسی تقریب یا مظاہرے کے مکمل کیے جائیں گے۔ تجویز میں فوری انسانی امداد کی فراہمی کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو 19 جنوری کے معاہدے کے تحت اقوام متحدہ اور ہلال احمر کی نگرانی میں انجام پائے گی اور امداد بڑی مقدار میں ہوگی۔ اسی طرح پہلے 8 قیدیوں کی رہائی کے بعد قابض اسرائیلی فوج شمالی غزہ کے کچھ علاقوں سے انخلا کرے گی، چھوڑ کے چلے جائے گی، جس کے لیے مشترکہ طور پر طے شدہ نقشوں پر عمل کیا جائے گا۔ 7ویں دن جنوبی علاقوں سے بھی محدود انخلا عمل میں لایا جائے گا۔ یہ انخلا پیش کی متفقہ حدود کے مطابق ہوگا اور ٹیکنیکی ٹیمیں جلد مذاکرات کے دوران ان حدود کا تعین کریں گی۔ مستقل جنگ بندی پر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ سیز فائر کے آغاز کے ساتھ ہی مستقل جنگ بندی کے لیے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں 4 اہم نکات شامل ہوں گے: باقی قیدیوں کا تبادلہ، طویل المیعاد سیکورٹی انتظامات، جنگ کے بعد کے انتظامات، مستقل جنگ بندی کا اعلان۔ 10ویں دن حماس باقی قیدیوں کے حوالے سے مکمل معلومات، ان کی زندہ یا ہلاک ہونے کی تفصیلات اور طبی رپورٹس فراہم کرے گی، جبکہ اس کے بدلے قابض اسرائیل غازہ سے گرفتار کیے گئے تمام فلسطینیوں کی مکمل تفصیلات فراہم کرے گا، جنہیں 7 اکتوبر 2023 کے بعد حراست میں لیا گیا۔ یہ تجویز اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ اگر 60 روزہ جنگ بندی کے دوران مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ تنازع مستقل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ معاہدے کا اعلان ٹرمپ کریں گے۔ مصر، قطر و امریکہ اس بات کی ضمانت دیں گے کہ سیز فائر کے دوران سنجیدہ مذاکرات جاری رہیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو جنگ بندی کی مدت میں توسیع بھی ممکن ہوگی۔ حتمی معاہدے کی صورت میں تمام قیدی رہا کر دیے جائیں گے۔ یہ ان تمام شقوں میں شامل ہے جو اس وقت سامنے آئی گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں باقاعدہ کس وقت جو ہے جنگ بندی شروع ہوگی، اس کی کچھ تفصیلات نہیں آئی، البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو فائنل کرنے کے لیے تمام دھڑے جو ہے پوری کوششوں میں اس وقت ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،